अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर प्राइड में हम उन शख्सियात को दावा देते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लेवल पे या बलूचिस्तान के लेवल पे कुछ अच्छा किया हो, कुछ अपने टारगेट अचीव किए हों और हमारे यूथ के लिए स्पेशली एक मोटिवेशन हूँ, एक उनको मोटिवेट करते हूँ। और आज हमारे साथ ऐसे ही शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने यूथ को बहुत मोटिवेट किया। वो एक इंस्पायरेशन है यूथ के लिए और यूथ आगे वक्तों के लिए उनको देखती है कि किस तरह से जो आजकल जो ज़माना है डिजिटल मार्केटिंग का, आजकल जो फाइवर पे, अमेज़ॉन पे लोग कमाते हैं और इस सिचुएशन में, इस हालात में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर देखें जॉब्स पे तो लिमिटेड हैं, जॉब्स नहीं हैं। और जो पीएचडी वाले भी पीएचडी भी हमारे नौजवान वो भी इसी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस तरह हम अर्न करें फेसबुक से, ट्विटर से या डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन अर्न कैसे करें। तो हमारे साथ मौजूद है, अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ तो आप सबको पता चल जाएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। टॉप रेटेड फ्रीलांसर स्पेशली इन बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लेवल पे भी वो फ्रीलांसर ही हैं, लेकिन वो बेहतरीन फ्रीलांसर हैं। तो अपने डिजिटल मार्केटिंग भी ऑन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ भी हैं एज अ ट्रेनर और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एज अ मोटिवेशन स्पीकर जाते हैं कि वो यूथ को मोटिवेट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मलिक आमिर शहजाद की। आइए उनसे जानते हैं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है और बाकी जितने भी सवालात आपके जहन में हैं आइए उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रुकैया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने में मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये पहुंचा सकूं कि क्वेटा में स्पेशली फ्रीलांसिंग का रुझान क्यों कम है और जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल। तो पहले जी बात करें आप। पहले हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि जो हमारे स्पेशली जो उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो आप पहले से ये बता दें उनको कि ब्रीफ करें कि फ्रीलांसिंग होता क्या है एक्चुअली। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या है? आप फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ऑफलाइन अपने स्किल को बेचने का नाम है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आप किसी की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप जो है राइटिंग कर सकते हैं, अगर आपकी वॉइस अच्छी है आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, अगर आपके पास इलस्ट्रेशन का स्किल है आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी स्किल है, उन स्किल्स को फाइवर पे, अपवर्क पे, guru.com पे, पीपल पर आर पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे सेल करने का नाम फ्रीलांसिंग है। और अगर ऑफलाइन बात करें तो ऑफलाइन में क्या होता है, सपोज़ अगर एक बंदा इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है और वो क्या करता है, वो कॉल्स के ऊपर जाके घर में अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। किसी का बल्ब ठीक कर दिया, किसी का कोई और प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिशियन का तो वो जाके सेट कर दिया, तो ये भी एक किस्म की फ्रीलांसिंग है। जॉब में और फ्रीलांसिंग में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जॉब जब आप किसी के साथ करते हैं तो आपको 9 to 5 आप बाउंड हो जाते हैं, उनके साथ आप स्टक हैं और उनके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप एक ही कंपनी के साथ काम करते हैं जॉब के अंदर। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप सेम टाइम पे मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं। और ये स्पेशली जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है उसमें जो अर्निंग है वो डॉलर्स के अंदर है। तो क्वेटा में अगर मैं कहूँ कि इस टाइम मैं $1000 कमा रहा हूँ या कोई बच्चा $1000 कमा रहा है जो कि पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए बनता है, तो क्वेटा में मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है या कोई ऐसी डोमेन है जहाँ पे बच्चे 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो। तो ये फ्रीलांसिंग है ऑनलाइन काम का। और ये भी हमारे नौजवानों के लिए बताइए, यूथ के लिए, कि व्हाट इज़ एक्टिव अर्निंग एंड व्हाट इज़ पैसिव अर्निंग। क्योंकि हम जो लोगों के लिए हम जॉब करते हैं या किसी कंपनी में आपने अभी बात की, तो उन नौजवानों को भी बता दें कि इसका क्या फ़ायदा है कि जब आप अपने सेल्फ के लिए, अपने के लिए पैसे कमाते हैं। देखिए, एक जो आप बात कर रही हैं, एक तो जॉब से जो हम अर्निंग कर रहे हैं, आज के इस इन्फ्लेशन रेट पे जो महंगाई हमारे साथ, जिसको हम अफरात ज़र कहते हैं, बहुत हाई लेवल पे है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर एक बंदा आज के दौर में 1 लाख रुपए भी कमा रहा है तो इज़ नथिंग। अगर उसकी फैमिली है तो फैमिली को भी वो इतना जो है वो हेल्प नहीं कर पा रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा 1 लाख रुपए से। जो पैसिव अर्निंग है वो आती है आपको इंटर्नशिप से। आपके जो आप उस पर करते हैं, एक ऐसे आइडिया के साथ मार्केट में आते हैं जो एक बिल्कुल न्यू आइडिया होता है। सपोज मैं बात करूं क्रीम की, तो क्रीम में जो क्रीम का ऑनर है, जो फाउंडर है, वो खुद तो काम नहीं कर रहा, वो सो रहा होता है, लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये पैसिव इनकम के ज़मरे में आता है। और जब आप पैसिव इनकम जनरेट करते हैं तो वो एक जगह से इनकम नहीं आ रही होती, वो आपके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। एक गोरे की सेइंग है कि अगर आप
کہ ارننگ کا جو ذریعہ آمدن جو ہے آپ کا وہ اگر ایک ہے تو آپ غربت سے ایک قدم دور ہیں. بالکل. اور اگر آپ کا وہ ذریعہ آمدن ٹھپ ہوگا تو آپ دھڑم سے زمین پہ گریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی اس پہ انٹرپرینورشپ ہے اس پہ اگر آپ کام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسکل سیکھ کے فائیور پہ, اپور پہ, یوٹیوب پہ اگر آپ ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کے پاس کانٹینٹ کریشن کی جاب ہے, اسکل ہے, تو آپ اس سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں. ٹک ٹاکرز پیسہ کما رہے ہیں. لیکن اگر آپ صرف جاب کر رہے ہیں وہ بھی کوئٹہ کی انڈسٹری کے اندر اور کوئٹہ کے مارکیٹ کے اندر, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ 50,000 روپے سے اوپر کما سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. سر آپ اپنی اسٹرگل میں بتائیں کہ آپ آج جس پوزیشن پہ ہیں, جس مقام پہ ہیں, کیا آپ نے بھی شروعات میں یہی فری لانسنگ کی ہے یا آپ نے کچھ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اپنا مقام پیدا کیا ہے؟ آپ کس وجہ سے اس پوزیشن میں ہیں؟ آپ تھوڑا سا ہمارے یوتھ کو. اچھا, میں تو خیر 2007 میں جب میں 7th 8th کلاس میں تھا تو تب مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ گوگل ایڈسینس ایک پروڈکٹ ہے جس میں ہم ایڈ لگا کے پیسہ کماتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئٹہ میں اس وقت نہ اتنا اویئرنیس نہیں تھا کہ آن لائن ارننگز بھی ہوتی ہیں, اور 2005 میں یوٹیوب آیا تھا, بالکل فریش تھا یوٹیوب, اور اس ٹائم اتنے ٹیوٹوریلز بھی نہیں تھے کہ ہم وہاں سے دیکھ کے سیکھ سکیں. تو میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا, تو آپ بلیو کریں مجھے 4 سال لگے فرسٹ ارننگ جنریٹ کرنے میں, اور وہ تھی $85. تو اس میں مجھے بابا بھی ڈانٹا کرتے تھے کہ بیٹا یہ فراڈ ہے, اسکیم ہے, کچھ نہیں ملتا, پڑھ لو, ڈاکٹر بن لو. لیکن وہ ایک انسان کے اندر ایک جوش ولولہ, ایک پیشن ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو اسی آن لائن ارننگ سے کرنا ہے. آپ کو پتہ کیسے چلا مطلب یہ چیز ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے کچھ ایسے نوجوان ہیں, ابھی تک بلوچستان میں دیکھیں کچھ ایسے ایریاز ہیں, حالانکہ میں خود اپنی بھی بات کروں تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہاؤ ٹو ارن فرام آن لائن. تو اس میں یہی تھا کہ فرسٹ ٹائم جب کمپیوٹر بھی میں نے دیکھا تو 2006 میں دیکھا, پینٹیم 3 اس ٹائم تھا, گھر پہ آیا تو دوست کے گھر پہ کمپیوٹر دیکھا, پھر ہمارے گھر پہ ابو پرچیز کر کے لائے. تو میں بس اسکرولنگ کر رہا تھا تو سامنے پتہ چلا جی ایڈ سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک فورم ہوتا تھا itdunya.com کے نام سے, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ بھئی آپ SEO سیکھیں, آپ ویب سائٹ بنائیں, بلاگنگ کریں, آرٹیکل لکھیں, آپ کو پیسہ ملے گا. تو اس پہ ریسرچ کرتے 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 جب پتہ چلا کہ واقعی میں ارننگ ہوتی ہے, تو پھر یہ نہیں پتہ تھا کہ رینک کیسے ہوتے ہیں, ویب سائٹ رینک کیسے کرتے ہیں, ویب سائٹ بنائی کیسے جاتی ہے, گرافک کیسے اچھے جو پروفیشنل گرافک ہوتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں. تو پھر 4 سال کے بعد 2011 میں مجھے جو فرسٹ ارننگ ہوئی $85, دین میرے والد صاحب بڑے خوش ہوئے کہ بھئی بیٹا جو ہے صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے. اس سے پہلے والد صاحب بہت ڈانٹا کرتے تھے. تو وہ جو سفر سٹارٹ ہوا, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ میں نے یوٹیوب سے بھی ارننگ کی, میں نے ٹک ٹاک سے بھی ارننگ کی, میں نے فائیور پہ الحمدللہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہوں, میں اپورک پہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہوں, اور اس ٹائم الحمدللہ شاید ہی پاکستان میں کوئی کونا ہوگا جو IT کی انڈسٹری میں لوگ مجھے نہیں جانتے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. سر آپ گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ بھی ہیں ایز اے ٹرینر, تو وہ بھی جرنی آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ اچھا, یہ ایک پروگرام ہے ڈیجی کے نام سے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے انٹروڈیوس کروایا تھا 2021 میں, اور وہاں پہ انہوں نے مجھے ٹرینر ہائر کیا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں چاہ رہا تھا جیسے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے, نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام ہے وہ, اور ڈیجی اسکلز کے نام سے ایک پروگرام چل رہا ہے, تو میں چاہ رہا تھا بلوچستان میں بھی آئے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے. تو IT ڈپارٹمنٹ نے اس کا انٹروڈکشن کروایا 2021 میں, اور اس وقت تقریباً کوئی 300+ بچے ہیں جو 3.5 کروڑ روپیہ فائیور سے ارن کر چکے ہیں اپورک سے. تو اب بچوں میں وہ شعور آ رہا ہے, اور ایسے ایسے گھر ہیں, ایسے ایسے بچے ہیں جو شاید سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم 30,000 روپے ماہانہ کما سکتے ہیں. آج الحمدللہ وہ ماہانہ $1,000 $500 کما رہے ہیں, اور $500 اور $1,000 3 لاکھ روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے سر, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر کوئی بھی نوجوان یوتھ جو آپ سے سیکھنا چاہتی ہیں, تو آپ انہیں کیسے اپنے سے مطلب اپنے تک اپروچ کر سکتے ہیں, یا وہ آپ کو اپروچ کریں گے, کیسے ایکسیس آپ تک حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں بہت سے آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہی گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے, وہ ایک تو فری پروگرام بھی ہے, اور اس میں جو ہے ہم آن لائن بچوں رجسٹریشن ہے, آن لائن رجسٹریشن بھی ہے. اس میں پورٹل ہے DigiBiz کا, وہاں پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ اپلائی کریں. 4 months کا کورس ہوتا ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے, اور وہ آپ کو اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں. ڈیوریشن کتنی ہے؟ ڈیوریشن 4 months کی ہوتی ہے اس گورنمنٹ آف بلوچستان کے پروگرام کی. جو میرے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں وہ 45 days کا بیچ ہوتا ہے, اور اس میں پھر آپ ہمارے پیج پہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں, میرا WhatsApp نمبر ہے اس پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے, میں یہاں پہ کوئٹہ میں انیبلرز کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. انیبلرز ایک بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان کا, جو پاکستان اور یوتھ کے اسکلز کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسپیشلی جو یونیورسٹیز کے بچے ہیں, کالجز کے بچے ہیں, وہ پیرنٹس کے اوپر برڈن بننے کی بجائے وہ خود آئیں میدان میں, خود ارننگ کریں, اپنی جو فیسز ہیں, اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ خود ارن کریں اور اس کے اوپر اسپینڈ کریں. بالکل.
سر جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں گورنمنٹ آف بلوچستان میں نے پہلے کہا کہ فری پروگرام، اس میں 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں لگتا. کمپیوٹر ہر بچے کے پاس ہے آج گھر میں. آپ دیکھ لیں بچی ہے یا بچہ ہے اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہر گھر میں لگا ہوا ہے. انگلش تھوڑی بہت ہر ایک بچے کو آتی ہے کیونکہ انگلش ضروری ہے، کیونکہ آپ کا جو گورا جو ہے کلائنٹ ہے وہ گورا ہے، تو اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی بات سمجھ سکے، آپ اس کو اپنی بات سمجھا سکیں اور اس کی ریکوائرمنٹ سمجھ سکیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ ہر بچہ افورڈ کر سکتا ہے. ہاں جو بچے چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کم وقت میں سیکھنا ہے تو وہ پھر پیڈ ٹریننگ لے سکتے ہیں. صحیح. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ان میں سے کیا کوئی ٹائپس ہیں کہ ان میں سے جو کرائٹیریا ہے کوئی، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بریف. اچھا رقیہ، اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو میں ڈیفائن کرنے سے پہلے مارکیٹنگ میں بتانا چاہوں گا. مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو کس طریقے سے سیل کرتے ہو، کس طریقے سے بائی کرتے ہو، یہ مارکیٹنگ ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہو اپنے پروڈکٹس کی یا اپنے سروسز کی، یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتا ہے. وہ اب فیس بک ہو سکتا ہے، وہ انسٹاگرام ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹک ٹاک ہو سکتا ہے، وہ امیزون ہو سکتا ہے، وہ دراز ہو سکتا ہے، وہ یوٹیوب ہو سکتا ہے. تو ان تمام پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کو رینک کرنا، اس کی سیلز کروانا، اس کی پروموشن کرنا، یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اور آپ یقین کریں اس وقت بہت زیادہ مارکیٹ گیپ ہے، اور سب سے زیادہ پیسہ اس وقت کمپنیز جو پے کرتی ہیں وہ مارکیٹنگ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، جو مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ زیادہ پے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا پروڈکٹ سیل کروا رہے ہیں. اور فائیور پہ اور اپ ورک پہ آپ بلیو کریں، میں نے ایسی گگز بھی دیکھی ہیں جن کی بیسک پرائز جو $495 ہے. ایک ایڈ لگانے کی جو جاب ہے وہ $495 کی ہے، اور ایڈ لگانے میں ٹوٹل آدھا گھنٹہ نہیں لگتا. بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ بچے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکل سیکھیں. اس میں گوگل ایڈ کے الگ سکل ہیں، فیس بک مارکیٹنگ الگ ہے، انسٹاگرام مارکیٹنگ الگ ہے، ٹک ٹاک شاپ ابھی آ چکی ہے جس میں ہم ای کامرس کا بزنس کر سکتے ہیں، اپنے پروڈکٹ سیل کروا سکتے ہیں. ٹک ٹاک پہ آپ دیکھتے ہوں کہ آپ کو مختلف اسکرال کرتے ہوئے ایڈ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنا پروڈکٹ سیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئٹہ کے جتنے بھی بچے ہیں، اسپیشلی جو آئی ٹی سے منسلک ہیں، وہ اس فیلڈ میں لازمی آئیں. اچھا سر، آپ نے کمپنی کی جو بات کی، میں بہت سارے ایسے کمپنیوں کو جانتی ہوں جو کہ آن لائن وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے یا 1 لاکھ سے ابو جتنے بھی آپ انویسٹ کریں ہم انہیں مطلب آپ کے لیے رکھیں گے، جو آپ 40% یا 20% ہے وہ پر ایئر آپ کما سکتے ہیں. تو آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس کمپنی پہ انوالو ہوں؟ کیونکہ بہت سارے انوالو ہیں، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ یا بہت سارے ان کے سبسکرائبر بھی بہت ہیں، اور لوگ مطلب اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ اچھا چلو میں 50,000 یا 1 لاکھ انویسٹ کر دوں گا اور مجھے 40% گھر بیٹھے مل سکتا ہے. تو کیا یہ بہتر ہے یا ایز کمپیئر ٹو یہ بہتر ہے کہ آپ خود آئیں فری لانسنگ کریں یا فیور پہ آپ خود کلائنٹ بنائیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ کلائنٹ گورا ہے تو مطلب آپ جو ویسٹرن کلچر ہیں جو وہاں پہ آپ کے جو کلائنٹ آتے ہیں، یا وہ بہتر ہے؟ اچھا رقیہ، ایک چیز میں بتاتا چلوں، یہ جو دنیا انٹرنیٹ کی دنیا، اس میں 95% فراڈ ہے. ہاں بالکل. میں جب چھوٹا تھا، اسکول میں کالج میں تھا، تو میں نے اس طرح بہت سا پیسہ لاس کیا میں نے. ٹھیک ہے، مطلب کال آئی جی آپ 2,000 روپے دیں، رجسٹرڈ ہوں، ہم آپ کو کام دیں گے، آپ ٹاسک پورا کریں گے، آپ کو پیسہ ملے گا. بالکل، میرے کوشچن کا مطلب یہی تھا کہ آپ تھوڑا سا جی. تو ایلیبوریٹ کیونکہ یہ جو آپ کی اویئرنیس ہے نہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت سارا اس میں لاس کرتے ہیں، پیسے کا بھی اور ذہنی طور پہ بھی ٹارچر ہوتے ہیں. پھر لوگوں کی نظروں میں بھی آپ جو ہے انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بابا کا پیسہ ضائع کر دیا، اپنے پیرنٹس کا پیسہ ضائع کیا. تو میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، فائیور ہے، اپ ورک ہے، guru.com ہے، 99 ڈیزائن ہے، یہ آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے اکاؤنٹ بنانے کا. جب یہ لوگ پیسہ نہیں لیتے تو یہ جو پاکستان کے چھوٹے چھوٹے برانڈز ہیں، یہ آپ سے پیسہ کس چیز کا لیتے ہیں؟ فیس بک پہ آئی ڈی بنانا فری ہے، پیسہ لگتا ہے؟ آپ نے آئی ڈی بنا رکھی ہے نا؟ نہیں لگتا نا. تو جب پیسہ نہیں لگتا تو ہم کیوں پیسہ دیں؟ اصل میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ٹرسٹ جیتتے ہیں آپ سے، آپ کو مختلف پیکیجز آفر کرتے ہیں. جی یہ ہمارا سلور پیکیج ہے، یہ ہمارا گولڈ پیکیج ہے، یہ ہمارا ڈائمنڈ پیکیج ہے، 4,000 روپے دو گے تو آپ ماہانہ 10,000 کماؤ گے. اچھا، لوگوں کو بھی اسپانسر کیا ہوا ہے کہ آپ موٹیویٹ کریں دوسروں کو کہ وہ بھی آ جائیں. ہاں، اور ٹاسک بھی اس طرح کے دیے ہوتے ہیں جو ہر بندے کو آسان لگتا ہے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. تو جب آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے تو ان کے چنگل میں آپ پھنس جاتے ہو کہ یار یہ سمپل سا تو کام ہے، کلک کیا، ایڈ دیکھا اور
پیسے آ جائیں گے. تو ہماری قوم کمفرٹ زون میں پھنسی ہوئی ہے, تو اس چکر میں وہ 4,000 روپے دے کے سمجھتے بڑا آسان کام. تو فرسٹ منتھ وہ ارننگ جنریٹ کر لیتے ہیں, نیکسٹ منتھ اس کو لالچ دیتے ہیں اب آپ ہمارا ڈائمنڈ پیکج خریدیں, اس میں آپ 50,000 انویسٹ کریں, آپ کو 1 لاکھ روپے ملے گا. تو اب وہ جو بندہ کمفرٹ زون میں پھنسا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی 50,000 کے اوپر 50,000 مل رہا ہے تو میں یہ پیکج لیتا ہوں. تو وہ جب بڑی انویسٹمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے وہ پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ ایسے کمپنیز کے ساتھ آپ کام کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں جو آپ سے کام سٹارٹ کرتے ہوئے آپ سے پہلے پیسہ مانگتے ہیں. ٹریننگز کا تو پیسہ ہے جو آپ کو ٹریننگز دیتی ہیں, لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رجسٹرڈ ہونے کا پیسہ ہے وہ ٹوٹلی اسکیم ہے. اور سر آپ نے بلوچستان میں بھی کام کیا, آپ نے لوگوں کو دیکھا, آپ پنجاب بھی گئے, آپ پورے پاکستان میں آپ گھومے ہوں گے. ڈفرینٹ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو ادر جو پروونسز ہوتے ہیں ہمارے, کیا ڈفرینٹ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو یوتھ ہے ٹیلنٹڈ ہے یا سیکھنا چاہتی ہے یا اسکلز پہ توجہ نہیں دیتی, تو کیا ڈفرینٹ ہے بلوچستان اور باقی؟ رقیہ میں گیا ہوں, کراچی بھی گیا ہوں, لاہور بھی گیا ہوں, پشاور بھی گیا ہوں. میں نے مختلف سیشن کیے ہیں وہاں پہ فری لانسنگ کے اور اویئرنیس سیشن کیے ہیں. میں نے جو کمی فیل کی, ایک تو ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں بلوچستان کے اندر اس میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں یا پروفیسرز ہیں وہ اس پہ بالکل کام نہیں کر رہے کہ بچوں کو بات تک نہیں کرتے. کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, کیریئر پلاننگ نہیں ہے کہ بیٹا آپ نے آگے چل کے کیا کرنا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے یا تو آپ انجینئر بنیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, یا آپ ڈاکٹر بن جائیں, ٹھیک ہے ڈاکٹر بن جائیں, بس یہ 2-3-4 فیلڈز ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں. اور وہ بچہ جب پہنچتا ہے FSC کے بعد تو اسے پتہ چلتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے تو ہمیں 60 لاکھ روپے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر کو بننے کے لیے 60 لاکھ, اب ہر بندہ تو 60 لاکھ روپے افورڈ نہیں کر سکتا. ہر بچے کی انشورنس بھی نہیں ہوئی کہ وہ انشورنس کر کے رکھے اور وہ جیسے ہی FSC پاس کرے تو وہ ڈاکٹر کے لیے جائے. انجینئرنگ میں بھی اتنا ہی خرچہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں, چاہے یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, وہ بچوں کو بتائیں اور اسپیشلی پیرنٹس کو بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آج کل زمانہ بدل چکا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کلرک تھے تو آپ کا بیٹا بھی کلرک ہوگا, اگر آپ ڈائریکٹر بنے تو لازمی آپ کا بیٹا بھی ڈائریکٹر بنے. اور آخری آپشن ہمارے پاس رہ جاتا ہے جو کمپٹیٹیو ایگزام ہے ہمارے پاس CSS کا. اب ہر بندہ CSS پاس بھی نہیں کر سکتا, ٹیچر بن جاتے ہیں, یا وہ بیچارہ جو ہے کسی جگہ پہ کوئی کلرک لگ جائے گا یا پرائیویٹ جاب کر رہا ہوگا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کے سیشن کنڈکٹ کروائے جائیں یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, اسکولز کے اندر. ایون 8, 9, 10 کلاس سے بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا تو نے بننا کیا ہے. اور ٹیچرز کے اندر اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ بچے کے فیس امپریشن سے, اس کی حرکتوں سے پہچان لے کہ یہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے. یہ اینکر بننا چاہتا ہے, یہ جو ہے RJ DJ بننا چاہتا ہے, یہ کوئی فلاسفر بننا چاہتا ہے, ادیب بننا چاہتا ہے. تو ڈفرینٹ چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو وہی رزلٹ ملتا رہے گا جو ہمیں کوئٹہ میں پہلے سے مل رہا ہے. اسی طرح گورنمنٹ کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے, خاص طور پہ جو IT ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, گورنمنٹ آف IT جو ہماری بلوچستان کی ہے, اس میں ہماری جو سیکرٹریز ہیں یا ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, جو منسٹرز ہیں, ان کو صرف فوکس کرنا چاہیے. انیشیل جو آپ سمجھتے ہیں انیشیل سٹیپس ہمارے پاس ایسے کون سے ہونے چاہیے جو کہ بلوچستان کی یوتھ آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے ہیں, تو یک دم وہ کہتے ہیں کہ ایک چینج نہیں آ سکتا, لیکن قطرہ قطرہ مل کے ہم کر سکتے ہیں بہت کچھ. تو آپ کون سے ایسے جو مین سٹیپس ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھانے چاہیے تبھی ہماری یوتھ آگے آئے گی؟ ایک تو جو بچے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جو ہمارے ہڈن لوگ ہیں, جو چھپے ہوئے ستارے ہیں, ان کو ایک تو منظر عام پہ لایا جائے کہ ان لوگوں نے اس فیلڈ میں کام کیا اور انہوں نے واقعی کچھ بدلا ہے, کچھ کما کے بدلا ہے. اور اتنی انویسٹمنٹس بھی نہیں ہیں اس فری لانسنگ کے اندر یا آن لائن بزنس کے اندر. تو جب آپ رول ماڈل سامنے لائیں گے تو وہ بچوں کے اندر انسپریشن آئے گی اور بچوں کے اندر ایک موٹیویشن کریٹ ہوگی, تو دین جا کے ان کو اویئرنیس آئے گی اور پھر وہ بچے آہستہ آہستہ اس طرف کنورٹ ہوں گے. اور باقی ہمارا جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, بیوروکریسی ہے, وہ بھی جب اس کو دیکھے گی اور اس کو پروموٹ کرے گی, میڈیا پروموٹ کرے گا, تو وہ ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملیں گے. بالکل. جو بھی آپ کر رہے ہیں, مطلب آپ ٹرینر بھی ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو آپ یہاں بھی جو لائٹ اسکول میں جو انیبلرز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, یہاں پہ کتنے کورسز کروائے جا رہے ہیں؟ اس میں تقریباً اس وقت جو حال ہی میں ہم لوگ ابھی جو کورس کور کر رہے ہیں وہ 10 ہیں. ویسے انیبلر 200+ اسکل سکھا رہا ہے, 200+ ہے, جس میں ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں, شاپیفائی ای کامرس بزنس سکھا رہے ہیں, اس میں ہم گرافکس سکھا رہے ہیں, امیزون VA اور امیزون ہول سیل کا بزنس سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, اس کے علاوہ ہم جو ہے وائس اوور بھی سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہیں ویب ڈیولپمنٹ اور پروگرامنگ, ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں ہم اس میں بچوں کو سکھا رہے ہیں. صحیح. سر آپ کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھیں آپ نے بھی بات کی کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے, کوئی کلرک ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی کلرک بنانا چاہتا ہے, اگر کوئی نہیں بننا پاسٹ میں ڈاکٹر تو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی سے کہتا ہے کہ میری حسرت ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں, لیکن اس کے اسکلز کا
ان کی تھنکنگ کا ان کو نہیں پتہ کہ یہ کس چیز میں بہت زیادہ مطلب ٹیلنٹڈ ہے. اگر کوئی آرٹس میں ٹیلنٹ ہے اس کا, تو میں چاہتی ہوں آپ بھی ایسے شعور یافتہ لوگوں میں سے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ان کی سکلز ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں کرنے نہیں دیتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے پاس کہ جو ڈاکٹرز, میں سب کی بات نہیں کر رہی, کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ ڈاکٹر ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو پیٹ میں ٹاول چھوڑ کے جاتے ہیں لوگوں کے, بالکل ایسا ہے. تو یہ کیا یہ وجہ ہے کہ ہم جو وہ کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں, یا ہمارا معاشرہ یا ہمارے پیرنٹس یا ٹیچر یا ایک اسٹیٹس کے لیے؟ تو کیا وجہ ہے؟ اس میں بہت سی وجوہات ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایگو, انا پرستی بہت زیادہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں, میں اگر 10 لاکھ کماتا ہوں تو میرا بیٹا بھی اتنا کمائے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں اگر بات کر رہا ہوں, اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جو لوگ اپنی حالت آپ نہیں بدلتے, اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتا نا. تو بچہ جب 9th-10th میں پہنچتا ہے نا, تو اسے پتہ چلنے لگ جاتا ہے, پیرنٹس کو بھی اور بچے کو بھی, کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. 3 ایڈیٹس ایک فلم آئی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ, اور ستارے بھی ایک موویز آئی ہے, اس میں وہ بیسٹ ایگزامپل ہے. ابھی میں خاندان کا واحد فرد ہوں جو پہلی دفعہ جس نے فری لانسنگ جیسے شعبے کو چنا ہے اپنی لائف کے لیے, کیریئر بنایا ہے میں نے. میرے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو مجھ سے پہلے فری لانسنگ کرتا ہو, یا یوٹیوب پر آیا ہو, یا ٹک ٹاک پر آیا ہو. اور والد صاحب میرے یہی چاہتے, میرے والد صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ میں یا تو ڈائریکٹر بن جاؤں, کسی اچھی پوزیشن پہ آ جاؤں, یا ڈاکٹر بن جاؤں. لیکن میں لگا رہا, میں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے, ڈانٹ بھی کھاتا تھا ساری چیزیں. لیکن آج الحمدللہ اسی پیشن کی وجہ سے آج میں اسٹیج پر ہوں کہ آج میں گھر بیٹھے الحمدللہ کما بھی رہا ہوں. تو بچے کو 9th-10th میں پتہ چل جاتا ہے. آپ اسے فورس کریں گے تو وہ اور زیادہ خراب ہوگا, ٹھیک ہے. زیادہ کسی کے اوپر آپ سختیاں کریں نا تو وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے, اور جو بچہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے وہ پھر بہت سی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو کوشش کریں 9th-10th میں بچے کو بٹھائیں, اس سے پوچھیں کہ بیٹا تو نے فیوچر میں اب کیا کرنا ہے, میرے پاس یہ وسائل ہیں, میرے پاس یہ آپشن ہے, اس میں تیرے ساتھ یہی کر سکتا ہوں. تو وہ جب بچے کی رائے جان لیں گے تو پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ ایکچوئل میں کیا چاہتا ہے. اگر بچہ جو چیز آپ بنانا چاہتے ہو اور بچہ نہیں چاہتا, وہ کبھی بھی نہیں بن پائے گا. تو کوشش کریں بچے کے ساتھ رہیں, فیوچر کو بھی دیکھیں, زمانے کو بھی دیکھیں, بجائے اس کے کہ بھئی اگر ایک شخص ہے وہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو آپ کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ہم نے کریز میں لگایا ہوا ہے نا بچوں کو, کریز میں لگایا ہوا کہ بھئی وہ ڈاکٹر ہے میرا بھی ڈاکٹر, اور لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ جو سینٹینس ہے اس پہ تو میں بہت زیادہ ہیٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آپ نے اس کا جواب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے. لوگوں نے اسٹوڈنٹ ہمارے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. ابھی ایک بچہ ہے پشین کا, اس کے کوئی 11 بھائی ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے, تو اس نے $17,000 کمائے ہیں DGBS پروگرام میں, اور وہ بہت پور بچہ ہے. ابھی آپ اس کا لائف سٹائل دیکھیں, اس نے گاڑی بھی خریدی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو کوئی وہ نہیں تھا, لیکن اس کے اندر ایک بھوک تھی, ایک لگن تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے تعمیر نو میں, حمید صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو 2 چیزیں پڑھاتی ہیں, ایک غربت اور ایک شوق. ٹھیک ہے, تو بچوں کے اندر جب آپ شوق پیدا کرتے ہو, یا ایک شخص غریب ہے تو اسے پتہ ہے کہ یار میں نے اپنا فیوچر سیکیور کرنا, احساس ہوتا ہے کہ یار میرے بابا تو اتنے ٹربل سے, اتنی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں, میں تو یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا. اور میرا بھی فری لانسر بننے کا یہی مقصد تھا, کیونکہ میرے والد صاحب ایک گورنمنٹ سیکٹر میں تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہاں پہ جو جابس ہوتی ہیں اس میں بڑی لیگ پولنگ ہوتی ہے, بہت سی پولیٹکس ہوتی ہے, تو آپ کو بیئر کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کبھی میں تو بیئر نہیں کر سکتا, تو مجھے اس چیز نے جو ہے نا ٹرن کیا فری لانسنگ کی طرف اور اپنے بزنس کی طرف. صحیح. سر میں بہت سارے لوگوں کا ایک کوشچن ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمارے دیہات میں بھی رہتے ہیں وہ بھی فیس بک چلانا بہت آسان سمجھتے ہیں, اور فیس بک اور یوٹیوب کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے پیسہ کیسے کمائیں, مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں ان کی؟ اس میں ٹرمز کنڈیشن یہ ہے کہ فیس بک کا آپ کے پاس ایک پیج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. مونیٹائزیشن ایک نام ہے, ایک چیز کا نام ہے جس میں آپ کے ویڈیوز پہ ایڈ نظر آتے ہیں. تو مونیٹائزیشن اس وقت فی الحال پاکستان میں نہیں ہے فیس بک کی, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈمن باہر سے بناتے ہو, یا پھر ایک ہوتا ہے رول مینیجر کے نام سے آپ کو ایک مل جاتا ہے آپشن فیس بک پہ, اگر وہ آپ کو مل جائے تو پھر آپ پاکستان میں مونیٹائزیشن آن کروا سکتے ہیں. تو آپ اپنا کانٹینٹ بناتے جائیں, اور اس کانٹینٹ پہ جتنی ویورشپ بڑھتی جائے گی آپ کو اتنی ارننگ ہوتی جائے گی. اسی طرح سے یوٹیوب پہ جو آپ کو 1000 سبسکرائبر لینا پڑتا ہے, 4000 گھنٹے واچ ٹائم پورا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی مونیٹائزیشن آن ہوتی ہے, آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جتنے ایڈز آئیں گے, جتنے ویوز آئیں گے, آپ کی اتنی
अर्निंग होती जाएगी। ठीक सर, हमारे बलूचिस्तान में स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात की जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे फीमेल्स को भी इस तरफ आना चाहिए, वो जो हाउस वाइफ हैं या जो घर बैठे कमाना चाहते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए आपके पास क्या है? रुकैया, बलूचिस्तान क्योंकि हमारा एक कबाइल सिस्टम है, स्पेशली जो कोयटा हो गया, चाहे हम कैपिटल है हमारा बलूचिस्तान का, तो यहाँ पे वुमेन्स इतना नहीं निकल पाती जैसे कि बाकी सिटीज़ के अंदर है, कराची में, लाहौर में, तो उनके लिए तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। घर बैठे इज़्ज़त के साथ आप एक स्किल सीखें, अगर आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, स्किल भी आता है और इंटरनेट, लैपटॉप, सारी चीज़ें हैं, तो आप तो घर बैठे अच्छा खासा कमा सकती हैं, जो ख़वातीन है, और उनको आना चाहिए। वरना हमारी बच्चियाँ क्या करती हैं, हाई फीसेस पे करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिर घर बैठ जाती हैं या हाउस वाइफ्स बन जाती हैं, और उसके बाद वो इल्म, एक जगह पे मैंने पढ़ा कि वो इल्म जो अमल में ना हो वो आपके लिए वबाल बनता है, वबाल बनता है और बंदे को परेशान करता है। तो वो ख़वातीन जब नहीं अमल कर पाती और जो उन्होंने डिग्री की होती है उसके मुताबिक वो जॉब उनको नहीं मिलती, तो वो पागल होने लगती है। तो कोशिश करें कि अगर ख़वातीन भी इस फील्ड में आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, मलिक आमिर शहजाद, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी सोच से, जो हमारे यूथ हैं जो कुछ करना चाहते हैं पूरे बलूचिस्तान के लिए, आपके पास क्या पैगाम है, क्या आप पैगाम देना चाहते हैं हमारे यूथ को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि 2024 के अंदर आप लोग घर बैठे अपनी तमाम ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, इस तरह के फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, यूट्यूब है, टिकटॉक है। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, आपके अंदर बात करने का टैलेंट है, आपको सिंगिंग का कोई शौक़ है, आपके अंदर कोई ग्राफिक्स स्किल्स हैं, आर्ट्स के स्किल हैं, आपके अंदर कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, तो आप घर बैठे माना $1000 से $2000 ईज़िली कमा सकते हैं कोयटा के अंदर। तो मेरा यही मैसेज है कि फ़ज़ूलियात को छोड़ के आप जो ये सीवीज़ उठा के 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के लिए प्राइवेट सेक्टर में घूम रहे हैं, आपको कभी भी 2 लाख की जॉब नहीं मिलने वाली जॉब्स के अंदर। तो मेरा यही मशवरा है कि आप लोग डिजिटल दुनिया की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी को और अपने पेरेंट्स को जो है ना फ़ख्र का बायस बनाएँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा, और थैंक्स फॉर कमिंग सर। अल्लाह इज़्ज़त दे। सलामत रहें, आबाद रहें। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि सर ने भी यही कहा कि आज ये 21वीं सदी है और इस दौर में भी हम अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमें इतने हज़ार की, मतलब 30,000 की, 40,000 की जॉब मिल जाए, लेकिन उसमें भी हमारा गुजारा नहीं होता। तो अगर आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अर्न करना चाहते हैं, तो सर को अगर आप अप्रोच करें, इनके पेजेस भी हैं, लाखों फॉलोअर भी हैं इनके, या फिर ये एनेबलर के साथ भी काम करते हैं। तो मकसद हमारा यही था, परफेक्ट टीवी यही लोगों के साथ, टैलेंट के साथ हम काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो नए टैलेंट हैं वो सामने आए, हमारी जो यूथ है, हम कंसर्न है अबाउट यूथ कि यूथ हमारी आगे आए और कुछ करके दिखाए अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी ऐसे ही टैलेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।